अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में फरवरी का महीना जूं करीब आता जा रहा है, सियासी जमातों की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है, इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर एम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जहाँ एक जानिब ताज़ीन तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हैं, वहीं तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में एक दफ़ा फिर इजाफा होता जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नुकुल देते हुए साइफर केस में कसूरवार करार दिया गया है। सियासत की बात करें, नून लीग और JUI फे में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। आज मौलाना और नवाज शरीफ से आपस में उनकी मुलाकात हुई और आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली और सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को बलूचिस्तान और सिंध में सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर एतमाद में लिया। नून लीग और मौलाना में एक जानिब लग रहा है कि मामला तकरीबन तय पा चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ रही हैं। हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ के लिए ये कहती है कि वो नया लाडला है, तो ये बहुत तकलीफ होती है उनको, बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि जी हम शायद पता नहीं कौन सा कोई बड़ा जुर्म कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये जो टैग है जिसको बरमला PMLN के लोग कहते हैं लोगों को कि हाँ आज के लाडले हम हैं और अगली हुकूमत हमारी है, अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उनको पता नहीं है कि वो नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात जो हैं वो शदीद तौर पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुद नून लीग के अंदर भी उनके दो सीनियर रहनुमा जो हैं, एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़ साहब, उनमें इख्तिलाफात जो हैं वो बिल्कुल पब्लिक हो चुके हैं। दानियाल अजीज़ के मुताबिक एहसन इकबाल साहब जो हैं वो महंगाई के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इस इल्ज़ाम के जवाब में साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर दानियाल अजीज़ को यह एतराज़ था तो वो 16 माह किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे। उनके बकौल ये मामला सिर्फ इलेक्शन में टिकट के लिए है। नून लीग ने एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने पर दानियाल अजीज़ को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब कर लिए। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया नून लीग के नायब सदर साबिक वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से और वहाँ से खबर ये आ रही है कि सीट एडजस्टमेंट होगी मुस्लिम लीग नून और JUI फे में। बताइएगा कि क्या इसकी तफसीलात हैं, क्योंकि अब लगता ये है कि बाकायदा से ये इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट जो हैं ये होती जा रही हैं। खुर्रम साहब जी, ये एडजस्टमेंट्स जो हैं ये 3 सूबों में मुमकिन हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में। ज़्यादा फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और इंटीरियर सिंध में होगा, ताकि हम एक भरपूर जमहूरी मुकाबले से इलेक्शन लड़ सकें इंशाअल्लाह। ठीक। और खुर्रम साहब, सिंध की अगर बात की जाए तो जो वहां पर एक बाकायदा लग रहा है कि ग्रैंड अलायंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहा है, जिनमें PMLN, JUI, MQM पाकिस्तान और GDA वगैरह शामिल होंगे, ये भी कार्ड्स पर है? जी, मैं ये नहीं कहता कि किसी के खिलाफ बन रहा है। हम ये जरूर सिंध के अवाम को एक मुतबादल फराहम करना चाहते हैं। 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट रही है, तो लिहाजा उनके पास तो अब मुकम्मल वक्त जो भी उनके अंदर सलाहियत थी सिंध के अवाम की खिदमत की, वो अब जाहिर हो चुकी है। तो हम एक बेहतर मुतबादल उन्हें पेश करना चाहते हैं। सिंध के अवाम में एक बड़ी जरूर मैं कहूँगा कि प्यास है कि उनका सूबा भी पूरी तरह तरक्की करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से। ये सिंध में अर्बन में भी है और सिंध रूरल में भी है। तो लिहाजा हमारा मकसद यही है कि हम एक मुतबादिल पेश करें और ताकि एक बेहतर इलेक्शन कैंपेन के बाद हमारी तवक्को यही है कि सिंध के अवाम हमें अगर मौका दें तो हम सिंध को भी वही तरक्की देना चाहेंगे जो मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड पंजाब में है। तो अदरवाइज मतलब इन अदर वर्ड्स खुर्रम साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 15 सालों में सिंध को वो तरक्की नहीं दे पाई, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बसद मजबूरी अगर उसी पीपल्स पार्टी के साथ आपको विफाक में फिर बैठना पड़ा हुकूमत बनाने के लिए, जो कि 16 महीने आप लोग बैठे रहे, तो फिर क्या करेंगे आप?
جی دیکھیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اتحاد جو ہیں یا الیکشن کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. یہ اس کا مقصد پاکستان کے عوام کو متبادل فراہم کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے بہت مثبت تعلقات رہے ان 16 ماہ میں. کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی پیپلز پارٹی نے بھرپور حمایت کی، حکومت کی بھی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی. تو وہ ایک بہتر اور مثبت بنیاد موجود ہے. اور اسی لیے میں حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ایک مستقل حملہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے اوپر، اس کی مجھے وجہ نہیں سمجھ آئی. کیونکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جمہوری جماعتوں کو اگر بالآخر آپس میں بیٹھنا پڑے، جس طرح تحریک عدم اعتماد میں ہم اکٹھے ہوئے تھے، تو اس کی ایک موقع بن سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر اگر ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ بعد میں پھر دروازے کھولنے میں مشکل ہو. اس میں خرم صاحب، اگر آپ کی پارٹی کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں یہ تنقید کی نشتر اور تیر آپ پر برسا رہی ہے، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں بھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو چکی ہے، نون لیگ کی، نواز شریف صاحب کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی سے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے چھینا جا رہا ہے، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے نون لیگ کو اقتدار میں لانے کے لیے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. دیکھیے، ان کی بہت ساری جو شکایات پنجاب کے حوالے سے ہیں، ویسی ہی شکایات ہمیں سندھ کے حوالے سے ہیں کہ سندھ کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کی پولیس ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے، وہ اس طرح ہمیں لیول پلینگ فیلڈ یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برابر کے مواقع فراہم نہیں کر رہی سندھ میں، جس طرح وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فراہم کر رہی. کیونکہ وہاں ظاہر ہے ان کی 15 سال حکومت رہی ہے، ایک طویل عرصہ ہوتا ہے انتظامیہ کے حوالے سے بھی. لیکن یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی، کیونکہ پہلے تو گفتگو میں کمی تھی، پھر وہ تیزی آئی، اب اس میں تلخی آ رہی ہے. تو ابھی تک تو ہماری قیادت کی طرف سے یہی ہمیں ہدایت ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے بارے میں اس طرح کی تلخ گفتگو نہیں کرنی، ورنہ ادروائز کہنے کو تو بہت کچھ ہے ہر لحاظ سے. خرم دستگیر صاحب، یہ جو امپریشن ایک ابھر رہا ہے یا ابھارا جا رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وزن نہیں ہے ان دعووں میں، ویسے ہی امپریشن ابھارا جا رہا ہے، آپ یہ سٹانس لے سکتے ہیں. لیکن نون لیگ کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو چکی ہے، نواز شریف ہی پرائم منسٹر بنیں گے کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ تاثر مضبوط کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کی جانب سے اسے ختم کرنے کی کوشش کب شروع ہوگی؟ جی دیکھیے، جمہوریت میں تمام جو اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کے تاثر ہیں، ان کا جواب عوامی رابطے کے ذریعے دیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوگا، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، ان کے صدر، ہماری سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف، سب لوگ پورے ملک میں جا کر مسلم لیگ نون کا بیانیہ، اس کی جو ریکارڈ ہے پرانا اور جو آگے کی بات ہے، وہ سب کے سامنے رکھیں گے تو اس کا خود جواب آ جائے گا. کیونکہ ہماری کوئی کہیں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ جی 20 پریزائڈنگ افسر ڈسکا میں اغوا ہو گئے، یا کوئی ہمارے لیے گولیاں چلائے شہروں کی گلیوں میں کہ جی ووٹر نہ آئیں، یا ہم یہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے آر ٹی ایس بٹھایا جائے یا زبردستی لوگوں کو لا کے ہماری حکومت بنائی جائے. مشکل ترین حالات میں مسلم لیگ نون نے 1,28,00,000 ووٹ لیے تھے 2018 میں. تو وہ ایک بہت بڑی اور وسیع بنیاد ہے اگلی حکومت کو قائم کرنے کی. تو یہی ہماری توقع ہے کہ انشاءاللہ جو الیکشن ہے وہ صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوگا. اور پاکستان کے عوام جب اس بات پر سوچنا شروع کریں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں دینی ہے، تو مجھے یہ توقع اور یقین ہے، اللہ سے دعا بھی ہے، کہ فیصلہ محمد نواز شریف کے حق میں ہو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہو جائیں گے اگر کوئی کسی وجہ سے ڈیلے؟ کیونکہ ایک دفعہ پھر شکوک و شبہات کا اظہار شروع ہو چکا ہے، مختلف سرکلز میں باتیں چل رہی ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. جی اگین جو یہ قیاس آرائیاں اور وسوسے پھیلانا آسان ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے وقت پر حلقہ بندیوں کا اعلان کر کے اپنا وعدہ پورا کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 30 نومبر تک یہ کام کر دیں گے، انہوں نے کر دیا ہے، اور ان کو اب آگے 54 دن چاہیے 8 فروری تک. تو مجھے یہ پوری توقع ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ پاکستان کے عوام سے ہمیں رجوع کرنا ہے.
اور ان کی طاقت سے ہی پاکستان کی حکومتیں بنانی ہے اور پاکستان کو آگے لے کر جانا. ٹھیک ہے خرم صاحب، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اور تقریباً تمام جماعتوں کے اسی طرح ہوتے ہیں انتخابات. اگر کسی وجہ سے پی ٹی آئی یا بلہ جو ہے وہ بیلٹ پر نہیں ہوتا تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ مطلب اس پر فیئر اینڈ فری الیکشنز پر سوالیہ نشان تو اٹھیں گے، ظاہری بات ہے، کسی بھی وجہ سے اگر ان کو ناک آؤٹ. جی اس میں دو باتیں ہیں جی. اس میں یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن وہی معیار پی ٹی آئی پر استعمال کر رہا ہے جو اس نے ہمارے اوپر کیے ہیں. ہم نے بھی اپنے انتخابات کروائے ہیں، تو لہٰذا اگر تو سب کے لیے برابر قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس میں اگر پی ٹی آئی میں وہ کمی رہ جاتی ہے تو وہ بہتر یہ ہے کہ اس کو دور کر لیں، کیونکہ ایک جمہوری مقابلہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو اگر بیلٹ پر ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنی کسی قانونی کمی کی وجہ سے بیلٹ پر نہیں آ سکتے تو پھر اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. کیونکہ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ صرف انٹرا پارٹی حوالے سے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نیا پاکستان بنائیں گے، وہ تو نہ بنا پائے، لیکن نئی پی ٹی آئی آ گئی جو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہی. اچھا خرم صاحب، پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں، ٹکٹس وغیرہ جو ہیں آپ کے کب تک فائنل ہو جائیں گے اور باقاعدہ کمپین کا آغاز کب کر رہی ہے پی ایم ایل این؟ جی ٹکٹس کا ایک چونکہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے، آج دوسرا دن ہے جس میں ٹکٹس کے لیے پارلیمنٹری بورڈ وہاں بیٹھا ہے، اس نے مشاورت کی ہے. اگلا پورا ہفتہ بھی اس کے اندر لگے گا، لیکن مجھے یہ توقع ہے کہ الیکشن شیڈول کے اناؤنس ہونے تک جو ہے یہ جو انٹرویوز کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتے ہی ٹکٹیں بھی اناؤنس ہو جائیں گی. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ آخری دن تک جو ہے وہ اس میں رد و بدل جاری رہتا ہے، لیکن مینلی جو ٹکٹیں ہیں وہ الیکشن شیڈول کے ساتھ ہی غالباً اناؤنس ہو جائیں. اچھا، آپ کی پارٹی کے دو سینئر رہنما، احسن اقبال صاحب تو کافی سینئر ہیں، دانیال عزیز صاحب بھی سینئر پولیٹیشین اب بن چکے ہیں، وہ ہیڈ لائنز میں رہے، پبلک میں باتیں آ گئی ہیں، میڈیا میں باتیں آ گئی ہیں. آپ کی اعلیٰ قیادت ایسی چیزوں کا نوٹس ٹائم پر نہیں لیتی خرم صاحب، اور لینا چاہیے کیا؟ جی لینا چاہیے. میری تو چونکہ دونوں میرے بڑے بھائی ہیں اور احسن صاحب تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، کہ یہ سارے جو ایک اگر مقامی طور پر کوئی تناؤ پیدا ہوا ہے، ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ تناؤ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اور سوشل میڈیا کی زینت نہ بنے، کیونکہ جس قسم کی ذاتی طور پہ نام لے کر تنقید ہوئی ہے جو کہ کسی طرح بھی مثبت نہیں ہے پارٹی کے لیے، لہذا کوشش تو یہی کرنی ہے. اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جب چونکہ نارووال گجرانوالہ ڈویژن کا حصہ ہے تو گجرانوالہ ڈویژن کے جب انٹرویوز ہوں گے تو اس میں یہ معاملہ اس سے پہلے ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت جس کی بھی بنے صدر مملکت مولانا فضل الرحمان نے بننا ہے. خرم صاحب آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ جی ہر پارٹی کے سربراہ کی جو ان کی کوشش ہے، ان کی کیمپین ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کا بہت بڑا فیصلہ جو ہے پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو کرنا ہے. اس کے نتیجے میں جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں بنیں گی پھر یہ فیصلہ بعد میں ہونا چاہیے کہ صدر کا انتخاب چونکہ بہرحال زیادہ دیر نہیں ہے، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے فوراً بعد پہلے سینٹ کا انتخاب ہونا ہے، اس کے فوراً بعد پھر صدر کا انتخاب ہونا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اگر اپنی امیدواری کا اظہار کر دیا ہے تو بہرحال وہ ہمارا جو ہے ہمارے ہواری ہیں، اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنی بات کی ہے، لیکن یہ فیصلہ حتمی تو الیکشن کے بعد ہی ہوگا. خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کریں گے. اکبر ایس بابر صاحب پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں سے ہیں، انہوں نے شدید اعتراضات اٹھائے ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور جس کے نتیجے میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں. یہ معاملہ چیلنج ہوگا نہیں ہوگا، اکبر ایس بابر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور ساتھ میں قور دلشاد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، وزیر قانون ہیں اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہے. ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ معاملہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے آگے جا کے کوئی سنجیدہ نوعیت اختیار کر سکتا ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तमाम दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। पीटीआई के 9 मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की तस्दीक का ऐलान करते हुए इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की दी जाने वाली मुकर्ररा मुद्दत 20 रोज में मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। लेकिन आपको बताते चले कि पीटीआई के कारकुनान और अकबर एस बाबर ने इन इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए इन्हें बेज़ाब्तियों का पलंदा करार दिया है और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनके बकौल पार्टी कवायद के मुताबिक इंतखाबात से कबल पार्टी की नेशनल काउंसिल का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी था, जो नहीं बुलाया गया। ना ही कोई पैनल तश्कील दिया गया। इसके अलावा ना तो बैलेट पेपर्स प्रिंट किए गए, ना ही कागजात नामजदगी को एडवर्टाइज किया गया। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकबर एस बाबर साहब खुद, और जो वजीर हैं जनाब कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी भी हैं इलेक्शन कमीशन के। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में गए थे और आपको क्या वहां बताया गया था? क्या आप कागजात नामजदगी लेने गए थे? अब आपका मुस्तकबिल का लाएअमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, थैंक यू अपने प्रोग्राम में दोबारा लेने के लिए। देखिए, जब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जो लेटेस्ट फैसला था जिसमें उन्होंने पीटीआई को एक डेडलाइन दी थी कि 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और फिर 7 दिन के बाद वो रिपोर्ट जमा कराएं। बाय द वे आदिल, ये लोगों के लिए शायद न्यूज़ हो, क्योंकि मैंने जब वो डिटेल्ड फैसला इलेक्शन कमीशन का पढ़ा तो उसमें कोई पिछले साल भी जून में एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जिक्र है, जो ना मेरी नज़र से गुजरा, ना आपकी, ना मीडिया की नज़र से। तो वो उन्होंने फिर रिजेक्ट भी किया। तो बहरहाल उनको एक डेडलाइन दी कि इस पर आप इलेक्शन कराएं। तो अब जाहिर है, जब इलेक्शन 2 दिसंबर को थे और 1 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि जी तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा। और एक दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर दी, पूरे इलेक्शन कमीशन की भी नहीं, एक और कोई डिटेल्स नहीं है, ना उनके वेबसाइट पे है ना कहीं पे है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम सारे मिल के चलते हैं। तो हम पर्सनली गए पीटीआई के जो मरकज़ी ऑफिस है इस्लामाबाद में, उसमें हमने जो पीटीआई के जो उस ऑफिस के जो वो हैं, जो सब इंचार्ज है, वेरी क्लोज टू इमरान खान, तो वो बड़े ऑनेस्टली हमने उनसे 3 चीज़ें मांगी। हमने कहा देखिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप हमें इस इलेक्शन के कागजात नामजदगी प्लीज़ दीजिए। दूसरा ये कि आप वोटर लिस्ट दीजिए। तीसरा ये कि जो कवायद ज़वाबित हैं इस इलेक्शन के, वो हमें दीजिए। तो ये बड़े रीज़नेबल डिमांड्स थे। और तो वो बड़े ऑनेस्टली उन्होंने कहा जी ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीज़ें हैं ही नहीं, हम तो ज़रूर आपको दे देते, लेकिन चूंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम आपको कैसे दें। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप किसी और को मुतल्लिका कोई भी है उनसे रब्ता करके, कहते जी इस दफ्तर में इस वक्त हम ही हैं। तो वो तकरीबन कोई 4:45 बजे का वक्त था। तो किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम ना तो इन्होंने अनाउंस किया कभी कि जी ये डेडलाइन है नॉमिनेशन। अच्छा चलें, मुझे आप इस 1 सेकंड के लिए आप अलग कर दीजिए। और ये सारे हम लोग जो गए थे, जिनमें एक फाउंडिंग मेंबर भी था, इमरान के फर्स्ट कज़न सईदुल्लाह न्याजी, मुझे मियाँ वाली से बार बार रब्ता कर रहे थे, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब थे, कि भाई वो कहते हैं मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरे लिए भी कागजात नामजदगी लें। तो मुझे चले हम सबको अलग कर दें। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया में ऐसा इलेक्शन देखा है कि तमाम के तमाम बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए? कोई एक भी लाखों मेंबर्स में से एक भी ऐसा नहीं है मेंबर जिसको कागजात मिले हो, जिसने अपनी कागजात नामजदगी दाखिल की। अच्छा बाबर साहब, आपसे बुनियादी सवाल ये, आप एक तो पीटीआई से लाताल्लुक हो चुके हैं, क्या आप पीटीआई छोड़ चुके हैं? मतलब आपके लिए ये क्यों कंसर्न है पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है? या तो ये कि आपने दोबारा बाकायदगी से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, और या आप जिन दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं सईदुल्लाह न्याजी साहब, आप उनके लिए गए थे वहां पर? देखिए, अगर तो मैं पीटीआई से कता ताल्लुक हो चुका होता तो फिर ये सवाल वैलिड था। मैं तो कभी भी कता ताल्लुक नहीं हुआ। ये नहीं चाहते कि मुझे पीटीआई में किसी तरह से, देखिए ना, इन्होंने तो पूरी एक मुहिम चलाई, अदालतों में मुझे चैलेंज किया कि ये मेंबर नहीं है। मेरे हक में इलेक्शन कमीशन से फैसला आया मई 2017 में, सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि ये मेंबर हैं। डबल बेंच जस्टिस अथर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस थे, उस बेंच के नीचे ये फैसला है कि मेंबर है, पीटीआई की अभी बदस्तूर मेंबर है। तो मैंने कभी भी लाताल्लुकी नहीं की। मैं तो हमेशा ये कहा कि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ,
میں رہوں گا اور مرتے دم تک رہوں گا. یہ سٹرگل جو ہے یہ پی ٹی آئی کو ادارہ بنانے کے لیے, یہ سٹرگل ہے اس کو جمہوری ایک ادارہ بنائے, یہ سٹرگل ہے کہ یہاں ورکروں کی کوئی اہمیت ہو, ورکروں کو دیکھیے. آپ نے ہمارے جو ممبرز ہیں اور ورکرز ہیں ان کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے یہ کر کے. آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کریں؟ کیا ورکر کی بس یہی اوقات ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے ڈنڈے کھائیں اور جیلوں میں جائیں اور ان کی فیملی در بدر پھریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, صرف اقتدار کی ایک بھٹی میں ان کو جھونک دیا جائے؟ یہ ورکر کا حق ہے, یہ ڈیموکریسی کا پرنسپل ہے. آپ رہے ہیں ویسٹ میں, آپ انگلینڈ میں رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ جو برطانیہ کا موجودہ پرائم منسٹر ہے یہ پرائم منسٹر کیسے بنا؟ اپنی پارٹی سے اس نے گرو کیا ڈیموکریٹکلی. لنڈن کا میئر 2 ٹرم جو پاکستانی نژاد فیملی ہے وہ کیسے لنڈن کا میئر بنا؟ وہ اپنی جماعت سے. تو آپ اپنی جماعت میں اپنے ورکروں کو یہ حق بھی دینے, اور یہ یاد رکھیے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو پارٹی. اب آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن میں کیس ہے, آپ وہاں پہ جائیں گے یا کورٹ میں چیلنج کریں گے سب کچھ؟ دیکھیے عادل, ابھی تو آج میں نے ایک ویڈیو میسج کیا ہے. جس طرح میں اس دن گیا تھا تو بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی کے 10 سے زیادہ سال بعد پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر گیا جی, اور وہاں پہ اتفاق سے ایک بلوچستان کا ڈیلیگیشن بھی تھا, تو بڑے پیار محبت سے ملے, بڑی عزت سے ملے. پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے وہ بڑے بہت اچھے انداز میں انہوں نے ہم سے بات کی اور ہمیں بڑا آنیسٹلی بتایا کہ جی یہ تمام جو بنیادی لوازمات ہیں کسی بھی الیکشن کے, کسی نظام کے تحت, کہ آپ کے پاس کوئی ووٹر لسٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, آپ کے پاس نامینیشن پیپر, کہ جی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. سو دے ور ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے. تو میں نے ایک ویڈیو میسج کیا ہے آفٹر اے لانگ ٹائم, پرابلی اگین بہت سالوں بعد, میں نے یہ عمران کے لیے ایک میسج کیا ہے کہ دیکھیے ابھی بھی وقت ہے, اس الیکشن کو آپ کالعدم کریں فوری طور پہ, کیونکہ یہ ٹوٹل وہ تھا, ایک فراڈ تھا جو انیکٹ کیا گیا. یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, یہ قانون کی ریکوائرمنٹس ہیں یا کسی لحاظ سے بھی کوئی ڈیموکریٹک ریکوائرمنٹس اس کو پورا نہیں کرتا. تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اس کو ایک سنجیدہ انداز میں لیں, ایک الیکشن کمیشن بنائیں, ووٹر لسٹ جاری کریں, نامینیشن پیپر سامنے لائیں اور رولز آف الیکشن سامنے لائیں. تو کم از کم ایک سنجیدہ ایفرٹ تو کریں. پھر اگر الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں کہ ٹائم کم ہے, یہ زیادہ ہے, تو مے بی آئی ڈونٹ نو, لیکن الیکشن کمیشن شاید اس میں کوئی وہ دیکھے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا, اور یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے, یہ کوئی ایسا ہم وہ نہیں کرے. بڑے اگر آپ ضد اور انا کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ لا علاج ہے, میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ یہ پارٹی ہمیں عزیز ہے, یہ فراڈ ہم کسی صورت, کیونکہ یہ ڈیموکریسی کے پرنسپل ہو جاتا ہے, تو ہم یقیناً اگر اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آیا, تو جو میں نے آج ریکویسٹ کی ہے فائنل, تو ظاہر ہے اس کے بعد ہم یہ تمام معاملات الیکشن کمیشن کے نوٹس, دیٹس دا رائٹ فورم, وہاں ان کے نوٹس میں لائیں گے. آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے. سو اب میں وکیل سے ہم اس پہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی فریش پٹیشن کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں, لیکن کیس تو چل رہا ہے. انہوں نے ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ آپ 30 دن میں الیکشن کرائیں, 7 دن میں رپورٹ دیں. تو اسی کا حوالہ دے کے ہم یہ حقائق ان کے سامنے رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی. بابر صاحب, اگر الیکشن ایسے نہیں کروائے جاتے, اور یہ جو معاملہ ہے کہ جس طرح آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس میں ووٹر لسٹیں نہیں تھیں اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی, اور پی ٹی آئی کو اگر سمبل نہیں ملتا, وہ اگر بین ہو جاتی ہے, بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں ہوتا, تو پی ٹی آئی کا بنیادی جو کارکن ہے وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ اکبر ایس بابر صاحب, کیا آپ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو اقدامات کر رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہیں؟ آپ نے تو الیکشن سے آؤٹ کروا دیا. اس کو میں یہ جواب دوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں بادشاہت کے قانون نافذ ہونا چاہیے, کہ یہاں بادشاہت ہے, اپنی ان کی صوابدید ہے. جس طرح کے شخص کو آپ نے نامنیٹ کر دیا پی ٹی آئی چیئرمین, تو ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے. میں ان کی انڈیویجول اس پہ بات نہیں کر رہا کہ ان کی کیا انڈیویجولی وہ کیا ہیں اور قابل ہیں نہیں ہیں, کیا, میں بالکل ان کو سائڈ پہ رکھتا ہوں, لیکن ان کا کوئی میرٹ نہیں تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پہ نامنیٹ. چیئرمین کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نامنیٹ کرے. وہ تو آپ نے اس پروسیس کو پہلے ہی اس کے اندر وہ ریز کر دیے ڈاؤٹس کہ آپ انفلوئنس کر رہے ہیں ریزلٹس کو. آپ نے ورکر پہ اعتماد کرنا ہے. جو چیئرمنی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ نامنیشن پیپرز فائل کرے, جو جنرل سیکرٹری جنرل, سینٹرل انفارمیشن, یہ ڈیموکریسی آپ لے کے آئے. تو جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے, اگر کل ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھیے, آج بھی میں موقع دے رہا ہوں, آج بھی, لیکن ہمیں بادشاہت نہیں عزوز, ہماری وفاداری اس ملک سے ہے.
ہماری وفاداری اس قوم سے، ہماری وفاداری اپنے ایمان سے، ہماری وفاداری سب سے پہلے ہم نے جو عہد کیا تھا آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہوگی، یہ ایک اکاؤنٹیبل جماعت ہوگی، یہ ٹرانسپیرنٹ جماعت ہوگی. یاد رکھیے اگر آپ نے بادشاہت قائم کرنی ہے تو پھر چھوڑیں ڈیموکریسی کا یہ جو ناٹک آپ کھیل رہے ہیں. کہہ دیں کہ جی ہماری پارٹی میں بادشاہت ہے اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ملک میں بھی بادشاہت نافذ کریں گے. تو وہ ایک راستہ بڑا کلیئر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اور نہ مانیں گے. چلیں بابر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں اور پنجاب کے نگران صوبائی وزیر قانون بھی ہے، ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ جو ہے، کیا جو اکبر ایس بابر صاحب الزامات لگا رہے ہیں یہ سیریس ثابت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے یا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اکبر ایس بابر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراضات اٹھا رہے تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے اور مشیر قانون ہیں نگران گورنمنٹ پنجاب میں. سر یہ بتائیے گا کہ جو اعتراضات اکبر ایس بابر کی طرف سے اٹھائے گئے کتنا وزن ہے اس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی ممبر کو کاغذات پر اعتراضات کا وقت نہیں دیا گیا، نہ ہی ووٹر لسٹ تھی، نہ نومینیشن پیپرز ان کو دیے گئے. کیا یہ اعتراضات جو آلریڈی کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اس میں تحریک انصاف کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان کی وجہ سے؟ نہیں، ٹھیک ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی تھی فارم فنڈنگ کیس میں، اور ان کا یہ دعویٰ رہا ہے، اب بھی دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ممبر ہیں. تو لیکن تحریک انصاف نے یہ موقف اختیار کیا تھا الیکشن کمیشن کے ہاں اس وقت کہ جناب یہ پارٹی کے بانی رکن نہیں ہے، تو ہم نے ان کو فارغ کر دیا تھا. اور عارف علوی صاحب نے بطور سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے 2011 کے لگ بھگ ان کی ممبرشپ سے خارج کر دی تھی. لیکن بہرحال وہ کیونکہ فارغ فنڈنگ کیس چل رہا تھا وہ چلتا رہا. لیکن مین وائل تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے انور منصور، ان کی چیمبر کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی کہ جناب اکبر ایس بابر جو ہیں وہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، نہ بانی رکن ہیں، وہ پارٹی سے خارج ہو چکے ہیں. وہ کیس ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، اس کے بعد وہ سامنے نہیں آیا. اب تو اصولی طور پر اکبر ایس بابر کی ممبرشپ جو ہے وہ چیلنج کی ہوئی ہے. اب الیکشن کے پاکستان نے یہ دیکھنا ہے کہ وایا کہ اکبر ایس بابر کی درخواست جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ویلڈ ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کے بعد غور کریں گے. اور لیکن جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے نظر آ رہا ہے کہ چونکہ اب ایک الیکشن ہو گیا، تمام پارٹیوں کا بھی اسی طرح کے انتخابات ہوتے رہے ماضی میں، تمام اتنی پارٹیاں ہوئی ہیں، تو اس پارٹی کی اس لیے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے خلاف انکوائری نہیں کی کہ ان کی پارٹی کی طرف سے اعتراضات داخل نہیں ہوئے. جبکہ تحریک انصاف کا جب بھی الیکشن ہوا ہے 2011 سے لے کر اب تک، وہ ہمیشہ چیلنج ہوتا رہا، خواہ وہ جسٹس وزیر الدین ہو یا تسلیم نورانی ہو، کوئی بھی ہو. تو انہوں کے سب تسلیم نورانی صاحب تو بہرحال ان پر نہیں کروائے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ایز اے چیف الیکشن کمیشنر جو تھا پارٹی کی طرف سے بنائے گئے تھے. لیکن بہرحال یہ پارٹی کے تمام ممبروں میں سے کسی نہ کسی نے چیلنج کیا. اگر کوئی چیلنج نہ کرے تو پھر وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے جیسے باقی سیاسی پارٹیوں کا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان آج خود نوٹس نہیں لیتا جبکہ اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہ کرے. تو اب یہ اکبر ایس بابر نے درخواست کی تو پہلے یہ غور کیا جائے گا کہ آیا وہ ایز اے پارٹی ممبر کی وائلڈ ہے نہیں ہے. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں الیکشن کی آمد ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی اپنی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیا ہے. تو اب اس کی ممکن ہے اس کے جواز پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ایکشن نہ لیں اور اس کو اپنے دفتر میں جیسے پارٹی اگر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہو جائے. لیکن بہرحال اس کے بارے میں اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ بیلٹ کرتے ہیں یا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، یہ ان کی صوابدید. اچھا تو سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں شاید پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن اکبر ایس بابر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کافی پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہیں، موجودہ ممبران کی وہ بات کر رہے ہیں. اگر موجودہ ممبران میں سے کوئی اعتراضات یہ اٹھائے تو کیا مشکلات پھر بن سکتی ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ یس، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگر تحریک انصاف کے جو موجودہ ممبر ہیں جنہوں نے وہاں باقاعدہ حاضری دی ہے یا ووٹ کاسٹ کیا ہے یا جس طرح کی ہاتھ کھڑے کیے جیسے بھی کیا ہے، تو وہ جا کے الیکشن کمیشن میں کہے جی ہم وہاں موجود تھے، تو یہ الیکشن کے جو قوانین ہیں سیکشن 208 اور 209 کے مطابق اور رول 158 کے تحت انتخابات کیوں ہوئے، تو پھر الیکشن کمیشن اس پر جو ہے وہ
کاروائی کرنے کا مجاز ہے اور کاروائی بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کے تحریک انصاف کا کوئی جو ہے وہ ممبر ہوں جو ووٹ کاسٹ کرنے کے، جن کو باقاعدہ ویلڈ ووٹ کاسٹ کرنے کے اختیارات ہوں، وہ اگر اپنی درخواست دیں گے یا چیلنج کریں گے تو پھر وہ چیلنج جو ہے وہ قابل قبول رہے گا، ایکشن ہو جائے گا۔ اچھا سر، ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ بیرسٹر غور کو نامینیٹ کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، قانونی طور پر اس اعتراض میں کتنی وزن ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا جو پارٹی کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے وہ ہے ہمارا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 205 اور 203۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہی کارروائی کی جائے گی جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اب پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں اگر اس طرح کا چیئرمین استعفیٰ دینے سے پہلے دیتا ہے یا نومینیٹ کر دیتا ہے، اگر ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ نومینیٹ۔ اچھا کور دلشاد صاحب، ڈی لمیٹیشن کی بات کریں، ایم کیو ایم نے بڑی سخت تنقید کی آج الیکشن کمیشن سندھ پر کہ جی وہاں پی 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 کا پیسہ چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے نیچے جو ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ ان اعتراضات میں وزن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مسئلہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے سندھ کے الیکشن کمیشن وہ ٹھیک ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم نے ان کو اعتراضات کیا یا باقی پارٹی اظہار کر رہی ہیں۔ تو اعجاز چوہان صاحب کو ہم نے ہی، جب میں تھا الیکشن کمیشن میں فیڈرل سیکرٹری، ہمارے زمانے میں ہی میں نے ہی اس کو الیکشن آفیسر اپوائنٹ کیا تھا، باقاعدہ طریقے سے آیا تھا الیکشن آفیسر 16 گریڈ میں۔ اب وہ آہستہ ترقی کرتے کرتے گریڈ 20 میں چلے گئے، تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹر طور پر گریڈ 20 کے افسر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تمام اختیارات جو ہے وہ کمیشن کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے 4-5 ممبر جو ہیں بشمول چیف الیکشن کمیشن، ان کے پاس اختیارات ہیں۔ وہ ایک ایڈمنسٹریٹر کا گریڈ 20 کا افسر کے پاس کوئی پالیسی میٹر اختیار تو ہے نہیں، لیکن اگر وہ ضد کر رہے ہیں تو پھر چیف الیکشن کمیشن صاحب کو چاہیے کہ وہ بڑے اپ رائٹ قسم کی وہ آپریٹ رہے ہیں تو وہ اپنے معاملے میں اس کو فی الحال ٹرانسفر کر دیں، او ایس ڈی کر دیں، فوری ٹائم نہیں، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پیشان چاہیے تھی وہ او ایس ڈی کر دیں۔ لیکن آدمی جو ہے وہ اس کے بارے میں ایم کیو ایم کے تفاصلات ہیں، اس سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 20 کا اہلکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ضد ہے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیں اور کوئی نئی نیکسٹ کوئی پوسٹ دے دیں، ہیڈ کوارٹر میں بلا دیں۔ لیکن یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے جس پہ الیکشن کمیشن کو زیادہ ایکشن لینے کے موڈ میں ہے، ایکشن لے سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، شکایت آ گئی ہے چینج کر دیں۔ کور صاحب، بظاہر تو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک دفعہ پھر چمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کروا دیے جائیں چند ہفتے یا 1-2 مہینے۔ کوئی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی چانسز اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو جائیں الیکشن؟ الیکشن کمیشن کے پاکستان نے اس کے بارے میں بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور ان کا جو قیاس رائیاں ہو رہی ہیں اس کو انہوں نے شدید، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہوا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا تھا اس کو قیاس رائی نہ کریں، ہم نے فیصلہ کر دی ہے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، یہ پتر پر لکیر ہے، اگر قیاس رائیاں کی گئی تو میں ایکشن لے لوں گا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ جس طرح کے ہو رہی ہیں باقاعدہ خبریں گردش کر رہی ہیں، جس چینل پہ آ رہے ہیں تو اپنا ایک جاری کر دیں، سٹینڈ لے لیں، یا چیف الیکشن نے بار بار کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ 8 فروری میں سے 54 دن نکال دیں، اس میں جو تاریخ نکلتی ہے اس کو سمجھے ہم شیڈول جاری کر دیں گے، تو وہ ہمارے حساب سے بنتی ہے 14-15 دسمبر۔ تو آج میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ 16 دسمبر کی ڈیٹ نہ دیں، 16 دسمبر کو شیڈول جاری نہ کرے، وہ ہمارا ثبوت مشرق پاکستان کا دن ہے، بڑا منحوس دن ہے، اس کو نہ کریں، تو 14 کو کر لیں، 15 کو کر لیں تو ٹھیک ہے۔ یہ شیڈول تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 54 دن نکال لیں، تو اب اس میں قیاس رائے تو نہیں ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ناظرین۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے شدید اعتراضات اٹھائے گئے ہیں نئی حلقہ بندیوں پر، تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور ساتھ میں ناصر حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ بریک کے ویلکم بیک ناظرین۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کیا جا چکا ہے اور اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی عام نشستوں کے تقریباً 266، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جو ہیں وہ 593 ہوں گی۔ لیکن سندھ اور وفاق کی سیاست کی اہم سٹیک ہولڈر ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ان حلقہ بندیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کیا گیا۔
کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول کے مطابق ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ حلقہ بندیوں میں جانبدارانہ کردار ادا کیا جا رہا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے حلقوں پر اعتراضات داخل کرائے گئے تھے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے صوبائی چیف کمشنر اعجاز چوہان کو پیپلز پارٹی سے وابستگی تک کا الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے حقیقی بنیادوں پر سیاسی طور پہ، انتظامی طور پر، انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے۔ پہلے سے حلقہ بندیوں میں غلطی تھی، اسے اور بگاڑ دیا گیا۔ ہم نے جائز اعتراضات دیے، ان میں سے ایک اعتراض بھی قبول نہیں ہوا اور پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات قبول کر لیے گئے۔ ناظرین، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ ویلڈ ہوں گے، انویلڈ ہوں گے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کا پیسہ چل گیا۔ الیکشن کمیشن سے امید ہے، کم بخت یقین نہیں آ رہا، ان کے نیچے کی ٹیم کمپرومائزڈ ہے۔ یعنی ایم کیو ایم نے صاف کہہ دیا ہے، الزام بہت بڑا آپ نے لگا دیا کہ پیپلز پارٹی کا پیسہ چل گیا اور سارا الیکشن کمیشن سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ملا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہے تو وہ صرف اور صرف 1 سال پہلے ہونے والے بلدیاتی الیکشنز کی جو آپ کے میڈیا چینلز پہ جو کوریجز ہیں نا، جو ٹی وی کے فوٹیجز ہیں، اس کو نکال کے دیکھ لیں۔ آپ کو میں ایسے فوٹیجز نکال کے دے دوں گا، آپ لوگوں کے چینلز پہ چلے ہوئے، کہ جہاں پر یہ رپورٹ ہو رہی ہے باقاعدہ کیمروں کے سامنے کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں ڈاکوؤں نے پولنگ اسٹیشن پر حملہ کر دیا اور تمام پولنگ اسٹاف کو اور ڈبوں کو اور رسیدوں کو اٹھا کر لے گئے اور شام میں واپس چھوڑ جاتے ہیں 5 بجے تک۔ اور کتنے ڈسپلن ڈاکو تھے کہ ان کو ٹائمنگ بھی پتا ہے کہ ڈاکوؤں کو واپس کب چھوڑنا ہے، پولنگ کب ختم ہو رہی ہے، اور جب واپس چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس میں سے سارے ووٹ پیپلز پارٹی کے نکلتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے تھا، وہاں پر اس کے کینڈیڈیٹ کو جیتنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ یہاں پر تصویریں، فوٹیجز موجود ہیں کہ روڈ پر رکھ کر 3 دنوں تک پولنگ کے ڈبے لا کر روڈ پر رکھ کر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں اور ووٹ ڈالا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ صاحب، معذرت کے ساتھ دیکھیں، یہ تو میئرل الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو بالکل چلے ریجیکٹ کر دیں، جو بھی ہے موجودہ جو حلقہ بندی ہے۔ سر میرا پوائنٹ سن لینا، اس کے اگلے دن جو پروونشل الیکشن کمشنر جو تھے صاحب چوہان صاحب، اعجاز چوہان، ان کو سیک ہو جانا چاہیے تھا، ان کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ صاحب آج بھی میرے یہ ریفرنس دینے کا مقصد ہے کہ جس نے بلدیاتی انتخابات میں اتنی دھاندلی کروائی ہے، وہ شخص آج بھی پیپلز پارٹی کا نومینی، ان کا بائی برتھ کارکن، آج بھی چیف الیکشن کمشنر سندھ ہے۔ کیسے ہم یہ کہیں گے کہ ان کی موجودگی میں سندھ میں الیکشن، یہ جو ساری حلقہ بندیاں خراب کر رہے ہیں وہ وہی، اور نثار درانی صاحب ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے بائی برتھ ورکر ہیں، وہ وہاں پر ممبر ہیں، تو یہ دونوں مل کر جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہماری ریجیکٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ سارا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے مصطفیٰ صاحب اب کیا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ اور بنیادی آپ کا جو ایشو ہے وہ 13 حلقوں پر آپ نے اعتراضات اٹھائے تھے، کسی ایک اعتراض کو نہیں مانا الیکشن کمیشن نے؟ کسی اعتراض کو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، اور سارے ناجائز اعتراضات جو کہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے، باقاعدہ بیٹھ کر اپنی مرضی، اپنی جو ہے وش اینڈ ول کے ساتھ علاقے کاٹے گئے ہیں اور ایڈ کیے گئے ہیں ایتھنک بنیادوں پر، اور کوئی اس کی جو ہوموجینٹی کا ایک کانسیپٹ ہے رولز میں، اس کو کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا گیا، اور باقاعدہ بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر حلقے بنائے گئے اور اس کو شامل کر لیا گیا۔ ہمارے اعتراض کو نہیں مانا گیا، ان کے سارے ناجائز اعتراضات کو مان کر یہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ کر دی گئی ہیں۔ ہم آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں، 1 گھنٹے کا بھی ڈیلے نہیں چاہتی ایم کیو ایم الیکشن میں، 1 گھنٹے کا بھی۔ ہم سارے آئینی اور قانونی دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہمیں آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ملنے کے لیے ملاقات کا ٹائم دیا تھا، ہم نے اپنی گزارشات ان کو پیش کر دی ہیں، انہوں نے ساری بات کے اوپر کہا ہے کہ ہمارے یہ ساری بات جائز ہے۔ اب ان کے پاس ایک سو موٹو کا ایک جو ہے وہ قانون ہے، ان کے پاس آپشن ہے، وہ ان چیزوں کو، ہم نہیں کہہ رہے میرٹ پہ انڈو کریں، اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے، نہیں کریں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کمیشن پھر بائس ہے، نمبر 1۔
دوسری بات یہ کہ پھر ہمارے پاس کورٹ کے دروازے کھلے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ جانے کے، اور لیکن اس کا کہیں سے مقصد نہیں کہ ہم کو الیکشن جو ہے وہ 1 گھنٹے بھی لیٹ کروانا چاہتے ہیں، 1 دن میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین بڑا کلیئر کٹ ورژن آ گیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایم کیو ایم نے ایک تو اعتراضات اٹھائے ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے ملے بھی ہیں، لیکن ان کا وہ تو سیدھا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پیسہ چلا رہی ہے، اور وہاں کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اعجاز چوہان صاحب، بائی برتھ وہ آپ کے کارکن ہیں، انہوں نے میئرل الیکشن پہلے چوری کروایا۔ جو وہاں کے نثار دورانی صاحب ہیں جو ممبر ہیں وہ بھی بائی برتھ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا جادو ہے، ہر جگہ آپ پیسہ چلا لیتے ہیں اپنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہمارے تو خود بہت زیادہ تحفظات ہیں الیکشن کمیشن پر، اور بلکہ آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اپیلیں کیں جو یہ ڈیلیمیٹیشنز ہوئیں، اور اس میں تو سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سیٹیں وہاں سے کم کر کے کراچی میں بڑھا دی گئیں، نہ صرف نیشنل اسمبلی کی بلکہ پروونشل اسمبلی کی بھی، اور جو ہمارے تحفظات تھے وہ کسی پہ بھی کوئی ہمیں پراپر رسپانس نہیں دیا گیا، بلکہ ہم لوگ خود اپیلوں میں جا رہے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی پتنگ کٹ چکی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا، تو وہ ابھی سے ہی تمہید باندھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ واویلا جو ہے یہ صرف اس بات کا ہے۔ مجھے میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں خالد مقبول صاحب یا دیگر جو بھی ہوتے ہیں، میں خود ایک کارکن ہوں، میں کبھی کسی لیڈر کے خلاف بول کے اور اپنا قد نہیں بڑھانا چاہتا، جو آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا قد بڑھانے کے لیے ایک دم کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جس طرح کی آج وہ بات کر رہے تھے، یا کچھ عرصے سے جس طرح یہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پر تو ہمارے خود اپنے تحفظات ہیں، لیکن اس طرح کسی کا سنگل آؤٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کی بات کی جائے تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ سے پہلے موجود تھے، انہوں نے کہا ہمارے 13 اعتراضات تھے، ایک نہیں مانا گیا۔ پیپلز پارٹی کے جتنے اعتراضات تھے سارے مانے گئے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی پتنگ کٹ گئی ہے، لیکن ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہماری پتنگ جو ہے وہ کٹوائی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن سے کٹوائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ ابھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے پیپل پارٹی کے کون سے اعتراضات جو ہیں یا جو کچھ انہوں نے کہا ان کو مانا گیا ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں، ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں، ہماری سیٹوں کو خراب کر دیا گیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ سیٹیں جیسے بھی بنا دیں، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے جیتنا پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے اس کے تحت ہم وہ جو رورل ایریاز تو اپنی جگہ پہ، ہم تو شہروں میں بھی سویپ کریں گے اس دفعہ۔ یہی ان کا ڈر ہے، یہی ان کا خوف ہے، جو یہ ابھی سے اس کی تمہید باندھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، اپنی جا کے الیکشن کی تیاریاں کریں۔ وہ نہیں کرنی، بس اداروں کو پریشرائز کرنا ہے، دوسروں پر الزامات لگانے ہیں، کرتے رہے، بسم اللہ جی، ہمیں تو کوئی اس سے اعتراض نہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے پیپلز پارٹی جی سویپ کرے گی سندھ کو، 15 سال سے آپ کی وہاں پر گورنمنٹ ہے۔ آپ کی ماضی کی اتحادی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، آج خرم دستگیر صاحب ہماری شو میں کہہ رہے تھے جی ہم نے اب سندھ کو بھی متبادل قیادت دینی ہے جو سندھ میں 15 سال ہوا۔ تو آپ کی اپنے اتحادی بھی سابقہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ صرف ایم کیو ایم نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سویپ کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں، بشیر میمن صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوائیں گے اس دفعہ۔ دیکھیں میں عرض کروں، بشیر صاحب ذاتی طور پر میرے بڑے محترم ہیں، لیکن سیاسی طور پر وہ نو وارد ہیں اور ان کو کخ پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ یہ ہمارے اتحادی صرف اب یہ جو تھا گورنمنٹ کا الائنس اس میں رہے. الیکشن انتخاب تو ہمارے کبھی ایم پی ایم این اے یا اس طرح کی الیکشن میں کبھی نہیں ہوا, بلکہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے, ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے, سخت الیکشن تھا اور اللہ کی مہربانی سے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جیتا. تو یہ باتیں ہیں صرف ان کی. اچھا میں صرف یہ عرض کروں, یہ ایک مس پرسپشن بنا دیا گیا ہے کہ جی وہ 15 سال سے پیپلز پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا, اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا بھائی, یہ بلدیاتی انتخابات میں یہ تو ان میں سے کوئی ہمیں نظر نہیں آیا, ہم نے سویپ کیے, لیکن اس کے علاوہ یہ کتنے عرصے سے بات چل رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی پہ بڑا ابھی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے, یہ الائنس بن گیا جی, یہ تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جتنے الیکٹیبلز ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو جی ڈی اے یا دیگر پارٹی سے جیتے ہوئے تھے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنا شروع کر دی ہے, اور جو تھوڑے تھوڑے مارجن سے ہارے تھے وہ بھی پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. تو یہ صرف ان کی باتیں ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو کہتے تھے کہ جی یہ کچھ انہوں نے ان کو لگ پتہ جائے گا, 2008 میں تو چلیں بی بی شہید کی ووٹ تھا کہ جی جذبات کا ووٹ تھا, پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. 2013 میں کیا ہوا کہ تمام مشکلات کے باوجود 2008 سے زیادہ سیٹیں نکلیں. اور 18 میں کیا ہوا کہ جب ہمارے بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, 10 سے زیادہ لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے, بہت پریشر تھا, آر ٹی ایس تھا, سب کچھ تھا, لیکن ہم نے 2013 سے زیادہ نشستیں لی کیونکہ پیپلز پارٹی نے خدمت کی. مجھے کچھ بھی نہیں ہوا سندھ میں, یہاں پہ علاج مفت ہوتا ہے جو پورے پاکستان میں نہیں ہوتا. دل کا علاج, جگر کا علاج, گردوں کا علاج, شاہ صاحب بالکل ہیلتھ کینسر کا علاج, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی جو خدمت کی آپ کہہ رہے ہیں, خدمت کا آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ پنجاب کے لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں پذیرائی نہیں ہو پا رہی پیپلز پارٹی کی یہاں پہ؟ میٹر پنجاب کرتا ہے الیکٹورلی سپیکنگ سیٹیں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ وہ مس پرسپشن پھیلایا جاتا ہے نا, لیکن پنجاب کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ یہاں پہ آ کے علاج کراتے ہیں, جن کا مفت علاج ہوتا ہے. وہاں فیسلٹی نہیں ہے, کے پی میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جب وزیر اعظم بلاول بھٹو بنے گا تو یہ علاج مفت پنجاب میں بھی ہوگا, کے پی میں بھی ہوگا, بلوچستان میں بھی ہوگا, کیونکہ یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. یہ اب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا, اور پھر یہ بہت سارے آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے بتانے کے لیے. آئیں آ کے دیکھیں جو کام ہم نے یہاں پہ کیے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ان کو نظر نہیں آ رہے. ایم کیو ایم والے میرے دوست جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب میرے بڑے محترم ہیں ذاتی طور پر, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی 2008 اور 9 جب میں میئر تھا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا کراچی میں. وہ میرے بھائی آپ کے اور نعمت اللہ مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے دور سے جو شروع ہوئی تھی چیزیں ان سے 3 گنا زیادہ یہاں پہ انڈر پاسز بنے ہیں, 3 گنا زیادہ اوور ہیڈ برج بنے ہیں, انفراسٹرکچر بنایا ہے, پارکس بنائے, پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا ان کو. یہ چیزیں 8 فروری 2024 میں ان کو نظر آنا شروع ہوں گی, جب لوگ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ جیتیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا. ناصر حسین شاہ صاحب بہت بہت تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمارا ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.